हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने गुज़िश्ता वीडियो में दी यंग कार्ल मार्क्स के हवाले से कुछ बात की थी कि कार्ल मार्क्स जब जर्मनी में पैदा हुए, उनके फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से हमने कुछ बात की थी, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में जो उनका तजर्बा था उसके हवाले से, और फिर जब बॉन से उन्हें भेज दिया गया बर्लिन में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में, तो वहाँ तक हम गुफ्तगू कर चुके थे। और बर्लिन में ख़ास तौर पे जो मार्क्स का एक अदबी पहलू हमारे सामने आया था उस पर हमने बात की थी कि जिसको अमूमी तौर पे जब कार्ल मार्क्स के हवाले से बात की जाती है तो इस पहलू पे बात नहीं की जाती। आज हम मज़ीद आगे चलते हैं, और जैसे मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि बर्लिन में जो मार्क्स हैं वो उनका टाइम कैसे गुजरा। एक चीज़ मैं आपको बता चुका था कि कार्ल मार्क्स जो हैं जब बर्लिन में पहुँचे तो उनकी दिलचस्पी लॉ से ज़्यादा फ़िलासफ़ी की तरफ हो चुकी थी, और उन्होंने अपने फादर को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो फ़िलासफ़ी में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। उनके वालिद साहब ने जिन ख़दशात का इज़हार किया वो यही थे कि एज़ अ लायर जो माशी तौर पे उन्हें सहूलत मुयसर आ सकती है एज़ फ़िलासफ़र या एज़ स्टूडेंट ऑफ फ़िलासफ़ी, वो शायद उन्हें मुयसर ना आए, तो उनके लिए इश्यूज़ बन सकते हैं। अब कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अपनी इस माशी मसाइल का भी कुछ ना कुछ हल निकालना है, और साथ फ़िलासफ़ी में अपने इंटरेस्ट को भी वो परसू करना चाहते थे। तो उन्होंने पीएचडी करने का सोचा और अपने डॉक्टोरल थीसिस पे काम करना शुरू किया। उनका ख़्याल ये था कि अगर वो पीएचडी कर लेंगे तो उन्हें यूनिवर्सिटी में शायद लेक्चरशिप की जॉब ऑफ़र हो जाए। बहरहाल जो पीएचडी का थीसिस था वो एक बहुत ज़माने के हवाले से दूर अफ्तादा टॉपिक उन्होंने लिया। इसका टाइटल था जी सम कंट्रास्ट इन फ़िलासफ़ीज़ ऑफ डेमोक्राइटिस एंड एपिक्यूरियस। डेमोक्राइटिस एंड एपिक्यूरियस की फ़िलासफ़ीज़ के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो कंट्रास्ट थे, जो फ़र्क था, उस पे बात की। और फिर इसी डॉक्टोरल थीसिस पे काम करते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि जो उस वक्त जर्मनी में जिस फ़लसफ़ी का तूती बोलता था, जो बहुत मशहूर था, वो हीगल था। तो जो हीगेलियन फ़िलासफ़ी है, जो हीगेलियन डायलेक्टिक है, उसके साथ एक ताल्लुक़, एक संबंध उन्हें महसूस हुआ कि डेमोक्राइटिस एंड एपिक्यूरियस का जो डायलॉग है और इनकी फ़िलासफ़ीज़ के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको शायद हीगल ने अपनी फ़िलासफ़ी में, यानी हीगेलियन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या हीगेलियन फ़िलासॉफ़िकल फ्रेमवर्क के अंदर उसको बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। बहरहाल जी, इन 1841 कार्ल मार्क्स ने अपने पीएचडी का थीसिस कामयाबी से डिफेंड कर लिया और उन्हें पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो गई। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरक्स कार्ल मार्क्स को लेक्चरशिप ऑफ़र नहीं हुई। अब इसी दौर में मार्क्स का जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग से ज़्यादा जर्नलिज़म में डेवलप होना शुरू हो गया। अब आप एक इनकलाबी की ज़िंदगी और उसमें आने वाली तब्दीलियों को अगर आप देखें तो कितनी तेज़ी के साथ उसमें चेंजेस आ रही हैं, और वो अपने लिए जो है ना एक प्रॉपर प्लेस की तलाश में है, उसकी चॉइसेस बदल रही हैं। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चॉइसेस उसकी या ये ख्वाहिशें जो हैं वो यूं ही बदल रही हैं, इसके साथ कार्ल मार्क्स का एक ज़हनी इर्तिका का अमल भी चल रहा है। बहरहाल 1842 में जब पीएचडी उन्हें अवार्ड हो कि जर्नलिज़म में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखना शुरू किए रेनिश गज़ेट के लिए। ये एक न्यूज़पेपर था जर्मनी का, काफ़ी मकबूल न्यूज़पेपर था। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ सोशल इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे और फ़िलासॉफ़िकल इश्यूज़ पे कार्ल मार्क्स ने तसलसल के साथ तकरीबन 1 साल के अरसे तक उन्होंने इन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आर्टिकल्स लिखे, और ये आर्टिकल्स काफ़ी मकबूल भी हुए। और एज़ अ यंग ऑथर, एज़ अ यंग राइटर, जो मार्क्स की
اسٹینڈنگ ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی اسی زمانے میں. اب جو نیوز پیپر تھا یہ ایک کافی لبرل نیوز پیپر تھا اور نئے آئیڈیاز اور نئے خیالات کو یہ جگہ دیتا تھا، اسپیس دیتا تھا. تو اس نیوز پیپر کے ساتھ جو کارل مارکس کا یعنی رینش گزٹ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ یہاں تک پہنچا کہ 1842 میں جب اس گزٹ کے ایڈیٹر نے ریزائن کیا تو یہ پوزیشن جو ہے وہ کارل مارکس کو آفر کر دی گئی اور کارل مارکس نے ایز ایڈیٹر آف رینش گزٹ کام کرنا شروع کیا. اب مارکس جو ہے جب وہ ایڈیٹر بن گئے تو ان کو مزید کچھ آزادی میسر آ گئی کہ وہ کھل کے لکھ سکتے تھے. تو اس دوران انہوں نے کچھ جو اس وقت کی جرمن گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اور پھر خاص طور پہ جو شراب کے کارخانوں میں کام کرنے والا مزدور طبقہ ہے جو وائن گروورز تھے ان کی پاورٹی کے حوالے سے، ان کی غربت کے حوالے سے کچھ آرٹیکلز لکھے. اور یہ آرٹیکلز جو تھے غربت کو جس انداز میں پاورٹی کو کارل مارکس نے ایڈریس کیا یہ اس وقت کی جرمن گورنمنٹ کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1842 میں اس نیوز پیپر پہ پابندی لگا دی گئی. پہلے یہ سینسر ہوتا ہے اور پھر مکمل طور پہ اس کو سپریس کر دیا گیا. اب مارکس جو ہیں جب نیوز پیپر پہ پابندی لگ گئی تو مارکس کی جاب بھی ختم ہو گئی. اب جو رسپانس ہے کارل مارکس کا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ایک ریولوشنری فگر جو ہے وہ زندگی کو اور اس میں آنے والے مصائب کو مشکلات کو کیسے دیکھتا ہے یہ اسپرٹ ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتی ہے کہ مارکس نے ایک خط میں پھر جب یہ جاب ختم ہو گئی اس کی نیوز پیپر بند ہو گیا تو in one of his letters انہوں نے کہا کہ the authorities have given me back my liberty. یعنی اس نیوز پیپر پہ پابندی لگنے کی وجہ سے جو اتھارٹیز ہیں، جو اہل حکم ہیں، انہوں نے مجھے میری آزادی واپس کر دی. یعنی مارکس یہ فیل کرتے تھے کہ اس جو ایک رولز ہوتے ہیں نا، ایک پالیسی ہوتی ہے ہر نیوز پیپر کی اور آپ نے ایک خاص حدود کے اندر ہی ظاہر لکھنا ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو جتنا وہ انہوں نے لکھا تھا وہ اتنا تلخ تھا اور حکومت کے لیے اتنا ناپسندیدہ تھا کہ ایون ان کی وہ نیوز پیپر ہی سپریس ہو گیا، اس پہ پابندی لگ گئی. لیکن جو ان کا رسپانس اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو لکھا تھا یہ بھی انہوں نے بہت حدود و قیود کے اندر رہ کے لکھا تھا، یہ کھل کے انہوں نے نہیں لکھا تھا. تو یہ ایک اہم ہمیں ٹرن نظر آتا ہے، ایک عام موقع نظر آتا ہے کارل مارکس کی زندگی میں. اب جی مارکس جو ہیں چونکہ بقول ان کے اپنے کہ ہی واز گیون بیک ہز لبرٹی، اب کیا کیا جائے. اب انہوں نے اس دوران جو ہے وہ یہ نہیں کہ مایوس ہو کے بیٹھ کے اور کیا بس سب کچھ ختم ہو گیا ایک نئی جاب ڈھونڈیں. انہوں نے ہیگیلین فلسفی جو تھی اس کا کریٹیکل ریویو کرنا شروع کر دیا اور ہیگل کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اس کو سمجھنے، اس کو جانچنے اور اس پہ ایک تنقیدی انداز میں اس کا جائزہ لینا شروع کیا. اب یہ جو مارکس جو ہیگیلین فلسفی کے کرٹک کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے 1842-43 کا زمانہ ہے اور اسی وقت جو مارکس کے سامنے گولز ہیں، جو اس کی خواہشیں ہیں، اس کی جذباتی ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں اور پھر اس کی سیاسی خواہشیں ہیں، تو یہ سب جو ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کہ ایک طرف تو وہ اب جلدی سے چاہتا تھا کہ جینی سے شادی کر لے کیونکہ ان کی انگیجمنٹ کو کوئی 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور 7 years از اے لانگ ٹائم. اچھا یہ یاد رکھیے کہ مارکس جو ہیں انہیں 23 years کی اولڈ ایج میں 23 سال کی عمر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا تھا. 1818 میں پیدا ہوئے اور 1841 میں انہیں پی ایچ ڈی مل گئی تھی. پھر 1842-43 جو ہے ودن 2 years وہ ایک نیوز پیپر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوئے اور اس کے ایڈیٹر تک پہنچے اور پھر ان کی وجہ سے وہ نیوز پیپر جو ہے اسی پہ پابندی لگ گئی. لیکن اب جو ہے مارکس چاہتے تھے کہ وہ کچھ اپنی فیملی لائف میں بھی سیٹل ہو جائیں اور جینی سے شادی کے خواہش مند تھے. دوسرا جو ایشو تھا
وہ یہ تھا کہ مارکس اب جرمنی سے بھی جانا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ وہ خود کو فریلی ایکسپریس کر سکیں۔ اس نیوز پیپر کی بندش سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جرمنی میں رہتے ہوئے اپنے اندر کا اظہار، اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز، اپنے نظریات کا جو ایکسپریشن ہے وہ شاید یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ ہی واز لوکنگ فار سم لینڈ، سم ادر اسٹیٹ، کے جہاں پہ وہ اپنا اظہار مکمل طور پہ کر سکیں۔ اب جو ریولوشنریز ہوتے ہیں ان کی دوسرا اہم ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ زمین ان کا وطن ہوتی ہے، یہ پوری دنیا ان کا وطن ہوتی ہے، وہ تمام انسانوں سے بھی ایکولی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو دیواریں لگائی جاتی ہیں نا کہ آپ جرمنی میں پیدا ہو گئے تو بس اب جرمنی جو ہے یہاں پہ جینا مرنا ہے، نہیں، ساری زمین آپ کی ہے۔ وہ جس کو کہا جاتا ہے ملک مل کے ماست، کہ ہر ملک میرا ملک ہے، کہ ہم یہ طارق بن زیاد کے حوالے سے یہ ایک کوٹیشن جو ہے وہ جب وہ کشتیاں جلا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر زمین خدا کی زمین ہے کیونکہ یہ ہماری زمین ہے۔ تو ایک انقلابی اسی انداز میں سوچتا ہے کہ اس کے لیے یہ ساری زمین اس کا وطن ہوتی ہے۔ تو اب وہ ایسی جگہ پہ، اس پوری زمین پہ ایسے خطے کی تلاش میں تھے کہ جہاں وہ اب کھل کے اپنے رائے کا اظہار کر سکیں اور وہ کھل کے بات کر سکیں۔ اچھا، اب یہ دو چیزیں تھیں، لیکن اس کے لیے جرمنی سے کہیں جانے کے لیے، اور لیکن وہ جانے سے پہلے جینی سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے، تو پیسے چاہیے تھے۔ پیسے نہیں ہوں گے تو دونوں کام نہیں ہو سکتے تھے، نہ وہ جرمنی سے باہر جا سکتے تھے نہ شادی کر سکتے تھے۔ تو یہاں ایشو جو تھا مارکس کا وہ فائنینشیل ایشو تھا۔ اب اس دوران وہ بے روزگار ہو چکے تھے اور ایک بے روزگاری کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہ جو بے روزگاری ہے اور جو ایک معاشی جبر ہوتا ہے، یہ لوگوں کو مایوسی کی طرف دھکیل دیتا ہے، لیکن ایک ریولوشنری وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے سر پہ خواب اٹھائے ہوتے ہیں، ایک اچھے مستقبل کے خواب، ایک بہتر سماج، ایک بہتر دنیا کے خواب، اور جس کے ہاتھوں میں جو شمع ہوتی ہے وہ امید کی ہوتی ہے۔ اندھیرا، جو مایوسی کا اندھیرا ہے، اس کو وہ اپنی امید کی شمع سے ہمیشہ بھگاتا رہتا ہے۔ وہ جس راستے پہ چلتا ہے وہ شمع وہاں پہ روشنی کرتی جاتی ہے۔ تو ریولوشنری اور پیسمزم، ایک انقلابی جو دنیا بدلنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک مایوسی کا شکار ہونا، یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ انقلاب بنیادی طور پہ ان امکانات پہ یقین اور اعتماد اور ایمان کا نام ہے کہ دنیا کو بدلا جا سکتا ہے اور یہ دنیا بدلے گی۔ جب آپ کے پاس یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ انقلابی نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، اب ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے کی بے روزگاری اور مسائل تھے، جینی سے شادی کی خواہش بھی تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ کارل مارکس جو ہیں انہیں ایک اور پبلیکیشن میں ایز کو آتھر آفر ہو گئی، اور یہ پبلیکیشن تھی جرمن فرینچ اینلز۔ اب نام سے ظاہر ہے کہ اس میں جرمنی کے رائٹرز کو اور جو فرانس کے رائٹرز ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا۔ اب یہاں پہ جب ان کو آتھرشپ آفر ہوئی تو اس کے نتیجے میں کچھ پیسے بھی ملے، اور یہ پیسے جو تھے اس نے کارل مارکس کی معاشی مشکلات کو حل کر دیا، اور مارکس نے جینی سے شادی کر لی۔ اب جینی سے شادی کرنے کے بعد جو دوسرا اس کا ایشو تھا، وہ جرمنی سے نکلنا چاہتے تھے، تو اس پبلیکیشن میں جاب آفر ہونے کی وجہ سے، کو ایڈیٹرشپ آفر ہونے کی وجہ سے مارکس کا یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ تو کارل مارکس جرمنی سے نکلے، جینی اور مارکس دونوں فرانس چلے گئے، پیرس چلے گئے۔ اچھا، پیرس میں کارل مارکس نے اس اینل کے لیے 2 آرٹیکلز لکھے، لیکن انلکیلی یا انفارچونیٹلی فار مارکس جو یہ اینل تھا یہ فرینچ رائٹرز کو، فرینچ کنٹریبیوٹرز کو اٹریکٹ کرنے میں اس کا پہلا ایشو ناکام ہوا، اور
جو فرینچ کنٹریبیوٹرز تھے وہ نہ ہونے کی وجہ سے فرانس میں اس کی سرکولیشن اتنی نہیں ہو سکی. جب اس کی کاپیز کو بھیجا گیا جرمنی، چونکہ یہ جرمنی فرینچ ان دونوں کے رائٹرز کی اس میں رائٹنگز موجود تھیں، تو جب اس کو جرمنی بھیجا گیا تو جو جرمن گورنمنٹ تھی اس نے ضبط کر لیا اس کی کاپیز کو، اور نہ صرف اس کو ضبط کر لیا بلکہ اریسٹ وارنٹ، گرفتاری کے وارنٹ ایشو کر دیا اس کے ایڈیٹرز کے خلاف. تو اب مارکس پیرس میں ہے، اور پیرس میں ہونے کے ساتھ جرمنی جانے کے امکانات بالکل ختم ہو گئے، کیونکہ جرمنی اگر جائے گا تو اس کے اریسٹ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، اور جس اینل کے لیے وہ آیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے. اس کے جو فائنینسرز ہیں انہوں نے اس میں سے اپنا پیسہ نکال لیا. لیکن اس پیرس میں اسٹے کے دوران مارکس جو ہے اس کو بہت وارم ویلکم کیا گیا، اس کو بہت گرمجوشی سے خوش آمدید کیا گیا. وہاں کے جو سوشلسٹ اور ریڈیکل سرکلز تھے انہوں نے، اور ان کے ساتھ مارکس جو ہے وہ مکس اپ ہونا شروع ہوئے، اور ان کے ساتھ ڈسکشن اور ڈیبیٹس کا آغاز ہونا شروع ہوا. تو اب ہم پیرس مارکس کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، جینی اور مارکس کے ساتھ، اور جینی اور مارکس کی جو محبت ہے وہ شادی کی شکل میں، اور دونوں جو پارٹنرز ہیں، جینی جو ہے وہ مارکس کے لیے تمام عمر ایک ایسی ساتھی، ایک ایسی دوست اور ایک ایسی شریک حیات کے طور پہ رہی کہ اس کے بغیر شاید مارکس نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ کنٹریبیوٹ نہ کر پاتے. بہرحال یہ دونوں پیرس میں ہیں، اور پیرس میں ان کی ایک دفعہ پھر سے جاب چلی گئی ہے. لیکن یہاں پہ ذرا سی سہولت یہ ہے کہ جو رینش گزٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، اور وہاں کچھ ان کی رقم پھنسی ہوئی تھی جو ان کو ملی نہیں تھی، وہ ان کو مل چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا گزارا ان کا چل رہا تھا، ان کو جاب کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری طرف مارکس کو ایک ایسا سوشل سرکل مل چکا تھا کہ جس میں بہت سارے پروگریسو، ریڈیکل، سوشلسٹ لوگ موجود تھے، جن کے ساتھ اس کی بحث مباحثہ، اس کی گفتگو چلتی تھی. تو اب پیرس اور پیرس سے آنورڈ مارکس کی زندگی میں کیا ہوا، نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم جو ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کورس میں ہم ساتھ ساتھ رہیں اور اس گفتگو کو آگے لے کر چل سکیں. آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ یقیناً میرے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بھی ہوتے ہیں کہ میں زیادہ پیشن کے ساتھ اپنی ویڈیوز پہ کام کرتا ہوں. تو آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.